دعا امام زمانہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق محمد وعلي والفاطمة والحسن والحسين وجعفر وموسى يا ابن زهراء بحق زهراء أدركني 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 يا مولاي اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات کائنات کا خالق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام جیسی حسین مخلوق کا خالق بے مثال اللہ اپنے کلام بے مثل میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس نے امیوں میں ایک رسول مبعوث فرمایا. وہ رسول آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور اپنی شریعت لوگوں تک پہنچاتا ہے. اور یہ رسول یہ کام کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس سے قبل امت کھلی گمراہی میں غرق تھی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں. متواتر آپ احباب کی خدمت میں سورہ جمعہ کی اس آیہ مبارکہ کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا سلسلہ کل یہاں تک پہنچا تھا کہ محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام
दुनिया पर आकर किसी के सामने ज़ानू अदब तय नहीं करते, बल्कि इलाही यूनिवर्सिटी के फारिग व तहसील होते हैं। फरमान पैगंबर इस्लाम का और एक मासूम का और फरमान आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। रसूल फरमाते हैं, जो शख्स चाहे उसका दिल और ज़बान हमेशा पाक व पाकीज़ा रहे, तो उसे चाहिए कि वो मुझ पर और मेरे अहले बैत पर कसरत से सलावत पढ़े। सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दरूद पढ़ना इतनी बरक़ात का और सवाब का बायस है कि 400 साल फरिश्ते उस सवाब को लिख नहीं सकते। ये जितने फरामीन मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, कोशिश होती है कि वो इनको इस अंदाज में देखें कि ये हमारे रिस्क में बाहिस का बरकत का सवाब होता है और हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौक़े हैं जहाँ पे हमें मुश्किलात से ये फरामीन मोहम्मद व आले मोहम्मद बचाते हैं। नौजवानों के जहनों में ये बातें रह जाती हैं। मैं नौजवानों के लिए ये फरमान यहाँ मिंबर से पेश करता हूँ कि मासूम का ये फरमाना कि जो अपनी ज़बान को पाक व पाकीज़ा रखना चाहे, क़ल्ब को पाक व पाकीज़ा रखना चाहे, वो मुझ मोहम्मद और मेरी अहले बैत पर कसरत से दरूद भेजे। यानी मासूम मुतवज्जे फरमा रहे हैं, इंसान की ज़िंदगी का एक एक लम्हा इबादत हो सकता है अगर इंसान चाहे। ये मोमिनीन के लिए सहूलतें हैं, गैर मोमिन इस पर अमल नहीं करता और ना ही वो कर सकता है, इसलिए कि वो पाक व पाकीज़ा मासूमीन को मानता ही नहीं है। इन फरामीन से वो क़ल्ब मुनव्वर होता है जो क़ल्ब विलायत आले मोहम्मद पर कायम हो। यानी आप रास्ता चल रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, कारोबार में हैं, किसी किस्म की कोई उज़्र की बात नहीं है कि जी फारिग नहीं है, बात नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। मासूम फरमाते हैं कि खामोशी में दिल से, अपने दिल के अंदर से मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलवात भेजते रहो। फरिश्ते इसे रकम करते रहते हैं, लिखते रहते हैं और ये तुम्हारे नामा आमाल में फ़कत लिखे नहीं जाते, बल्कि मासूम फरमाते हैं इसका अज्र व सवाब और बरक़ात इतनी होती हैं कि इंसान की सोच से बाहर होता है। ये जब कभी कभी हम आपस में बैठकर ये तबसरे करते हैं, ये बातें करते हैं एक दूसरे से, ये इसी का नतीजा है। वो मौजज़ात नहीं होते, वो करामात नहीं होती, बल्कि वो हमारे इस नेक अमल का अज्र होता है जो खालिक हमें उस नफ़े के साथ अता करता है। यानी मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलवात कसरत से भेजने का अज्र ये है कि इंसान गुनाह से बचता है, लग़्व बातों से बचता है, गीबत से बचता है, किसी पर ऐब तराशी से बचता है, किसी इंसान की तौहीन करने से बचता है, किसी के खिलाफ बातें करने से बचता है। अगर लग़्व बातें ना करे
تو محمد و آل محمد پر درود بھیجے تو کتنی ایک برکات ہیں جو انسان کے حصے میں آتی ہیں۔ خوشنودی چہاردہ معصومین بلند تر صلوات۔ دوستو عزیزو، یہ فرامین ہمارے لیے ہیں کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ علی والے ہی علی کے فرمان پر عمل کریں گے نا، دوسرا تو کوئی نہیں کرتا۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد۔ میں متصل ہو گیا کل کی مجلس سے کہ میرا آخری جملہ یہ تھا کہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں، یہاں نہیں پڑھتے، کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام ممبر سلونی کا وارث ممبر پہ بیٹھ کے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دنیا والوں میں سنی سنائی کا عالم نہیں ہوں، میں نے علم کی دولت کو سن سن کر حاصل نہیں کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے زبان رسالت کو چوس چوس کر علم کی وراثت کو میں نے حاصل کیا۔ زبان رسالت کو چوس چوس کر میں نے علم کی وراثت کو حاصل کیا، اور پھر وہی علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے ببانگ دہل اور سر میدان، ہر اپنے سامنے، اپنے کے سامنے، غیر کے سامنے، صحابہ کے سامنے، دوست کے سامنے، دشمن کے سامنے علی کی آواز بلند ہو رہی ہے ممبر سے کہ اے دنیا والوں، مجھے علی کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ میں علی، اگر امن و امان کا زمانہ ہو، مسند امن بچھی ہوئی ہو، مسند امن پر حسنین کا بابا مسند نشین ہو، تورات والے تورات لے کر آئیں، انجیل والے انجیل لے کر آئیں، زبور والے زبور لے کر آئیں، قرآن والے قرآن لے کر آئیں، مجھے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی قسم، محمد کی نبوت کی قسم، ہر صاحب کتاب کو ایسے مسئلہ بتاؤں گا جیسے اس کی کتاب کہتی ہوگی۔ یہ علم امیر کائنات کی ایک جھلک ہے جو خود مولا کائنات ممبر پہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں۔ دنیا سمجھتی ہے کہ ہم اپنے جیسوں کو مانتے ہیں، اپنے جیسوں کو نہیں مانتے، رسول جیسے کو مانتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں دنیا موازنہ کرے، ایک طرف رسالت ماب کی عظمتوں اور طہارتوں اور فضیلتوں کو رکھے، دوسری طرف عظمت امیر کائنات اور ان کی فضیلتوں اور عظمتوں کو رکھے۔ کوئی فرق نہیں ہے، صرف دو چیزوں کا فرق ہے کہ رسول مقام رسالت پر رسول ہے، علی مقام امامت پر امام ہے۔ یہ جتنی عظمتیں ہیں امیر کائنات کے لیے ہیں، محمد و آل محمد کے لیے ہیں، اس گھرانے کی عظمت کو دنیا سمجھ نہیں سکی۔ اگر سمجھ جاتی تو یہ وقت دیکھنا نہ پڑتا دنیا کو۔ علی کون ہے؟ علی علم لدنی کا مالک ہے۔ رسول کون ہے؟ علم لدنی کا مالک ہے، وہاں سے پڑھ کے آیا ہے، وہاں سے علم لے کے آیا ہے۔ لوگ دنیا غائب پہ تبصرے کرتی ہے کہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام غائب جانتے ہیں، علم غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں۔ بحث تب کیا کرو کہ اگر ان سے کوئی چیز غائب ہو۔ مقام معراج پہ خالق کائنات نے رسول کو تمام چیزوں کا علم دے دیا تھا، اور 7 علماء نے لکھا ہے کہ امیر الکائنات علی ابن ابی طالب کے سامنے، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آواز میں آواز دے کر بتا دیا تھا کہ یہ تیرے اور میرے درمیان فقط راز نہیں ہے، بلکہ علی اور میں اور تو، یہ تینوں ہم اس راز میں شامل ہیں۔ مقام عظمت علی علیہ السلام کو پہچانو کہ میرے آقا کا کتنا بڑا مقام ہے۔ مفسر قرآن ہے ابن عباس۔ مجھے آج آپ سے بہت سی باتیں کرتی ہیں، ویکینڈ ہے نا،
تھوڑا سا اگر آگے بڑھ گیا، تجاوز ہو گیا تو گناہ نہیں ہو جائے گا، میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے۔ مفسر قرآن ہے ابن عباس، یعنی جس کا لقب مفسر قرآن ہے وہ کتنا بڑا عالم ہوگا۔ ابن عباس کہتا ہے کہ میں موقع کی تلاش میں تھا کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ جب علی بھی اکیلا ہو اور مسجد بھی تنہا ہو تو امیر کائنات سے کوئی سوال کروں۔ کہتا ہے ایک دن میں مسجد میں داخل ہوا، علماء اہل سنت نے لکھا ہے، علامہ سیوطی نے لکھا ہے، علامہ در منصور نے لکھا ہے، اور کوکب دری میں بھی ہے۔ کوکب دری کو ہمارے علماء اہمیت نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ یہ ضعیف کتاب ہے، میں اس کا حوالہ نہیں دیتا۔ صاحب تفسیر در منصور، مجموع البیان، تمام لکھتے ہیں کہ ابن عباس مسجد میں آیا، دیکھا علی ابن ابی طالب فرزند ابو طالب تنہا ہے اور مسجد کی تنہائی ہے۔ ایک مرتبہ دیکھ کر کہا کہ آج میرے مقدر جاگ اٹھے ہیں۔ قریب آیا، دیکھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام رکوع و سجود میں مصروف ہیں، سجدے کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، قیود کر رہے ہیں، تمام نمازوں میں۔ جب دیکھا کہ کوئی وقفہ ملتا ہے تو علی سے بات کروں گا۔ ادھر علی جو سب کچھ جانتا تھا، اب دلوں کے رازوں کو جاننے والے کو معصوم کہتے ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ علی کی نماز ختم ہوئی، رکوع ختم ہوا، سجدہ ختم ہوا، تشہد ختم ہوا، بیٹھ کر ایک مرتبہ دیکھا ابن عباس کی طرف اور دیکھ کر کہا ابن عباس کیا چاہتے ہو؟ کہا یا علی سمجھ تو گئے ہو جو کچھ میں چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے میں سمجھ گیا ہوں، تو بتا، سائل کو تو سوال کرنا چاہیے۔ مولا سوال اتنا ہے کہ آج تفسیر قرآن سننا چاہتا ہوں، مفسر قرآن کہہ رہا ہے۔ مولا آپ کی زبان سے تفسیر قرآن سننا چاہتا ہوں۔ علی فرماتے ہیں کون سی آیت کی تفسیر چاہتا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں مولا جو آپ کا جی چاہے۔ کہا کہ مجھے پہچانتے نہیں کہ میں علی ہوں؟ اللہ اکبر، یا اللہ، یا اللہ، جانتے نہیں ہو کہ میں علی ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ بنت اسد کا لال ہوں؟ کہا مولا سمجھا نہیں ہوں۔ کہا کہ مفسر قرآن ہو کہ میری بات کو نہیں سمجھتے؟ کہا ابن عباس علی اسے کہتے ہیں کہ جو سائل کے سوال کے مطابق جواب دے۔ کہا مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سننا چاہتا ہوں۔ ابن عباس کہتا ہے علماء اہل سنت نے، مفسرین نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ ابن عباس کا کہنا تھا علی نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کرنا شروع کیا، ادھر بیان کرنا شروع کیا۔ کہا کہ ایک وقت ایسا آیا، نماز کا ٹائم ہوا، علی اٹھے، میں اٹھا، تجدید وضو کیا، تجدید وضو کے بعد نماز واجب کو ادا کیا، پھر علی بیٹھے، بسم اللہ کی تفسیر شروع تھی۔ ابن عباس کہتا ہے کہ دنیا اس کا فیصلہ کرے کہ کتنی آذانیں ہوئیں اور کتنی علی نے تجدید وضو کر کے واجب نمازیں پڑھی، اور ایک موقع ایسا آیا کہ میں تھک گیا، علی نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا ابن عباس تھک گئے ہو؟ کہا مولا بہت دیر ہو گئی سنتے ہوئے، اتنی وقت گزر گیا۔ کہا کہ ابھی تو میں نے بسم اللہ کی بے کی تفسیر نہیں شروع کی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو زندگیاں عطا فرمائے، جب تک چاہو جیتے رہو۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں۔ ابن عباس کہتا ہے کہ میں نے جب یہ کہا تو میرے آقا فرماتے ہیں اے ابن عباس مجھے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی قسم، محمد کی نبوت کی قسم، اگر کائنات عالم کے سمندر اور دریا سیاہی بن جائیں، کائنات کے درختوں کے پتے کاغذ کا روپ دھار لیں، درخت کی لکڑیاں قلم بن جائیں، اور میں علی بسم اللہ کی تفسیر بیان کرنے والا ہوں،
اور ملائکہ لکھنے بیٹھ جائیں زمین و آسمان میں رہنے والے ملائکہ، تو میرے آقا فرماتے ہیں ابن عباس یہ تمام چیزیں ختم تو ہو سکتی ہیں لیکن زبان علی سے بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی۔ علم لدنی کا مالک ہے علی، دنیا علی کو پہچانی نہیں ہے۔ کاش پہچان جاتی تو آج یہ جھگڑے نہ ہوتے، یہ پریشانیاں نہ ہوتی، یہ دن رات کے رونے نہ ہوتے کہ دنیا رو رہی ہے کہ اولاد خراب ہو گئی ہے، معاشرہ خراب ہو گیا ہے، سماج خراب ہو گیا ہے، سماج میں رہنے کو جی نہیں چاہتا، دنیا میں رہنے کو جی نہیں چاہتا۔ کیوں نہیں چاہتا؟ اس لیے کہ ان کے بغیر کوئی چیز اچھی لگتی ہی نہیں ہے۔ ہم تو اسی لیے انتظار کے قائل ہیں نا، منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا جب منتقم کائنات اس دنیا میں آئے گا اور علی اور اولاد علی کے دشمنوں سے بدلے لے گا۔ محمد والے محمد صلی اللہ۔ میرا آقا علی اتنی بلندیوں کا مالک ہے دوستو، اتنی فضیلتوں کا مالک ہے میرا آقا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ دنیا کی چیزیں گرتی رہتی ہیں، دنیا کی بنائی ہوئی ہیں نا، حقیقت سے دور ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پھر محمد والے محمد۔ وقت کے اعتبار سے مجھے بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ فضیلتیں، عظمتیں بیان ہوتی رہتی ہیں اور دنیا سنتی رہتی ہے۔ فضیلتوں سے انسان سبق حاصل کرتا ہے، عظمتوں سے سبق حاصل کرتا ہے، محمد و آل محمد کی معرفت ہوتی ہے۔ جو علی اتنی علم کی بلندیوں پر فائز ہے، وہ علی محراب مسجد میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے میں عبد ذلیل ہوں تو رب جلیل ہے۔ وہ علی کہ جو اتنی عظمتوں اور فضیلتوں کا مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے غری غیری کا تلقت کے ثلاثہ لا رجعت فیہا، اے رنگ برنگے لباس میں زیب و زینت کے ساتھ آنے والی دنیا، جا میرے کسی غیر کو دھوکہ دے، تو علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اسی کے علی تجھے جانتا ہے، علی تجھے پہچانتا ہے کہ تو کیا ہے۔ کہ جا میرے کسی غیر کو دھوکہ دے۔ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ دنیا دھوکے کا مکان کیوں ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا حقیقت نہیں ہے۔ جو شخص دولت دنیا کے لیے بھاگتا ہے، دولت اس سے دور ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو دولت سے پیچھا چھڑاتا ہے، دنیا اس کے پیچھے آتی ہے۔ پھر قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ الاولاد فتنۃ والدنیا فتنۃ والمال فتنۃ، دنیا بھی فتنہ ہے، مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے۔ دوستو اور عزیزو، فرامین معصوم ہمارے لیے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں فرامین معصوم کو فالو کرنا چاہیے۔ علی ابن ابی طالب اتنی بلندیوں کا مالک ہے، اتنی عظمتوں کا مالک ہے، اتنی رفعتوں کا مالک ہے، اتنی فضائل و مناقب کا مالک ہے، لیکن کہہ رہا ہے غری غیری قد تلقت کے ثلاثہ لا رجعت فیہا، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، میرے غیر کو دھوکہ دے۔ اور پھر ایک مرتبہ بارگاہ ربوبیت میں دیکھ کے کہتے ہیں کہ میرے مالک، میں علی تیری تقسیم پر راضی ہوں۔ مولا کون سی تقسیم؟ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے حصے میں علم کی دولت کو رکھا اور میرے دشمن کو دولت دنیا عطا کی۔
وہ دنیا کی دولت کے دلچسپی میں اور اس پیرائے میں رہتے ہوئے دنیا میں عیاشی کو طلب کرتے ہوئے جہنم جائے گا، میں علی علم کی بلندیوں سے جنت کا وارث ہوں۔ اور شیعوں میں کہا کرتا ہوں کہ جنت آپ کے لیے ہے، کیونکہ جنت کے وارث حسنین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ حسن و حسین کی جاگیر ہے، اور ان کا کمال عظمت یہ ہے، اس پورے گھرانے کا، معصوم و غیر معصوم کی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس خاندان میں اگر کوئی معصوم ہے تو اتنی بلندیوں کا مالک ہے، غیر معصوم ہے تو اتنی بلندیوں کا مالک ہے۔ نہ فقط اس خاندان کا، جو اس خاندان سے آ کے ایک مرتبہ مس ہو گیا ہے، ان کے ساتھ ایک دفعہ نسبت پیدا ہو گئی ہے، وہ اتنی عظمتوں کا مالک ہو گیا ہے۔ یعنی قرآن کیا ہے، کبھی دنیا نے سوچا ہے؟ قرآن محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کا نام ہے۔ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل پہلے کیا، قرآن کی آیتیں اور سورتیں بعد میں نازل ہوئیں، اور اس میں غیر معصوم بھی شریک ہیں۔ سورہ دہر کی طرف توجہ کیجئے، جو پنجتن پاک نے روٹیاں دی ہیں اس میں فضا شامل ہے یا نہیں ہے؟ دیکھنے کو تو اس گھر کی کنیز ہے، تخت و تاج چھوڑ کے آئی ہے تو اپنا ملک چھوڑ کے آئی ہے نا، وہاں کی شہزادی تھی، یہاں کی تو نہیں تھی۔ سید الرسل کے پاس آئی ہے تو کنیز بن کر آئی ہے۔ کسی اور مجلس میں اس کا مفصل تبصرہ کروں گا، لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ آیہ دہر میں موجود ہے بی بی، جس طرح حسن و حسین نے، جس طرح فاطمہ الزہرا نے، جس طرح امیر المؤمنین نے، جس طرح رسول نے روٹیاں آنے والے سائل کو دی ہیں، اسی طرح فضا نے بھی دی ہیں۔ تو دوستو، فضا معمولی عظمت کی مالک نہیں ہے۔ یہ جو ہم دائی فضا کہتے ہیں، ہمیں نہیں کہنا چاہیے، ہماری تو شہزادی ہیں۔ دائی ہیں تو پھر صرف حسن و حسین کی ہیں، محمد و آل محمد کی ہیں، ہمارے لیے نہیں ہیں، شہزادی ہیں۔ اور یہ مقام عظمت نہیں ہے کہ محمد و آل محمد کے برابر میں بیٹھ کر روٹیاں دیتی رہی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، میں نہیں کہتا بلکہ بزرگ علماء کہہ چکے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ جو آیت دہر، یہ سورہ دہر آئی ہے، یہ فضا کی عظمت میں آئی ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اگر فضا کی عظمت میں آئی ہے، حسنین جنت کے وارث تو ہیں، لیکن جنت تقسیم کرنے والی کا نام فضا ہے، کیونکہ واقعات موجود ہیں۔ بی بی نے کہا کہ سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گی۔ ایک مرتبہ مسکرا کے فضا نے کہا، سیدہ بہت تیرا مقام بلند ہے، بہت تیری عظمت بلند ہے، لیکن آپ سے پہلے میں جنت جاؤں گی۔ بی بی جانتی تھی کیا کہنا ہے فضا نے، مسکرائی اور مسکرا کر کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ تیرے اونٹ کی مہار تو میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اتنی عظمتیں رکھنے والے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوستو غور سے سننا، میرے بزرگ بھی سنیں، جوان بھی سنیں، اور خصوصاً جو آج جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، انہیں اس میرے قول کو، میرے بات کو سننا چاہیے، معصوم کے فرمان کو فالو کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور میں نے آج خطبہ نماز جمعہ میں بھی یہ جملہ کہا تھا، جو کرو گے وہی بھرو گے۔ آج جو عمل کرو گے، آنے والا زمانہ تمہارے سامنے وہی عمل پیش کرے گا۔
یہ نہیں ہے کہ آپ گندم بوئیں زمین میں اور وہاں سے جو ہے انار نکل آئیں۔ جو گندم بوجھتا ہے گندم ہی کاٹتا ہے، جو جو بوجھتا ہے وہ جو ہی کاٹتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ماں اور باپ کا احترام ایسے کرو، قرآن کہہ رہا ہے۔ معصوم کا فرمان بعد میں بیان کروں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں اور باپ کے سامنے اف نہ کرو۔ اور جوانوں، انگریزی جاننے والے، اردو بھی جانتے ہو تم لوگ، لیکن اف کسے کہتے ہیں؟ اف گستاخی کو نہیں کہتے، اف بدتمیزی کو نہیں کہتے، اف کہتے ہیں کہ باپ نے کوئی بات کہی ہے تو تھکا ہوا بیٹا آیا ہے اور اس نے کہا آہ بس۔ یہ چھوٹی سی جو آہ نکلی ہے، قرآن کہتا ہے کہ والدین کے سامنے اف نہ کرو، یہ آہ نہ کرو۔ تھکے ہوئے آئے ہو، لیکن یہ دیکھو کہ وہ ہیں کہ جنہوں نے تمہیں اتنی مصیبتوں سے پالا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں تم ماں کی عظمت کے ایک دن کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ 9 مہینے اس نے تجھے اپنے شکم میں رکھا ہے، دنیا میں نہیں آیا تھا، وہ ماں تجھے حفاظت سے پالتی رہی، تجھے پروان چڑھاتی رہی، تیری پرورش کرتی رہی، خود سردی میں مرتی تھی لیکن تجھے سردی سے بچاتی تھی، خود گرمی برداشت کرتی تھی لیکن تیری گرمی کو برداشت نہیں کرتی تھی، خود بھوکھی رہ جاتی تھی لیکن تیری بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ ماں اور باپ کے سامنے اونچی آواز میں آواز بلند کرنا، معصوم فرماتے ہیں کہ یہ خلاف انسانیت نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ فقہی مسئلہ ہے، توضیح المسائل اٹھائیے، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں اور یہ آج کل دور ہی ایجوکیشن کا ہے، نیٹ کھولیے، توضیح المسائل اٹھائیے، فقہی مسئلہ علماء نے لکھا ہے۔ باپ کے ساتھ چل رہا ہے بیٹا، اسے چاہیے کہ باپ کے آگے قدم نہ بڑھائے بلکہ پیچھے رہے۔ نہ فقط یہ مستحب نماز پڑھنا چاہتا ہے، مستحب روزہ رکھنا چاہتا ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ جب تک باپ ماں اجازت نہ دیں اور اگر وہ روزہ رکھ لے تو وہ اس کا روزہ رکھنا گناہ ہے، اس کی وہ نماز گناہ ہے۔ سفر مباح کرنا چاہتا ہے، سفر کرنا چاہتا ہے، مباح ہے، باپ نے ماں نے کسی مصلحت کے تحت روک دیا ہے تو فقہا کہتے ہیں اب جب گیا ہے سفر پر نماز قصر نہیں پڑھ سکتا، پوری نماز پڑھے گا، اس لیے کہ اس کا یہ سفر معصیت ہے۔ یہ فقہی کتابیں ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ماں کا بہت بڑا مقام ہے دوستو۔ خوشا بحال ان لوگوں کے کہ جن کی ماں آج زندہ ہے۔ جتنی خدمت کر سکو ماں کی خدمت کرو، ماں سے بڑھ کر شفیق کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ شفقت مادری کا اندازہ لگاؤ۔ کل اس دن میں نے کہا کہ ایک مرتبہ ماں کو بلایا جائے، ماں 10 دفعہ جواب دیتی ہے، یہ اس کی شفقت کا تقاضا ہے، جواب دیتے تھکتی نہیں ہے۔ کتنی محبت سے پروان چڑھایا، کتنی پیار کے ساتھ پالا پوسا، کتنی ایک محبت دی ماں نے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ افراد بھی دیکھے ہیں کہ جو ماں کو، آئے ہوئی ماں کو دروازے سے دھکے دے کر گھر سے نکالتے ہوئے۔ معصوم فرماتے ہیں ایسے شخص کا مقام جہنم ہے، یعنی ولایت ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام اسے نصیب نہیں ہوگی جس پہ وہ نازاں ہے۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں بلکہ تاریخ گواہ ہے۔ بانی شریعت ہے رسول دوستو، شریعت کا بانی ہے رسول۔ ایمان سے بتاؤ جس کی نماز جنازہ رسول پڑھائے
اس کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ جہنم جائے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ رسول جیسا صادق و امین شخص یہ جملے میت کے سامنے کھڑے ہو کے کہے اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، میں اللہ اس کی نیکیوں کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، اور پھر دعائے مغفرت اس کے لیے کرے، وہ جنت نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ جائے گا نا۔ علماء اعلام نے اپنی کتابوں میں تاریخ میں واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص مر گیا، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس باتوں پہ خاموش ضرور بیٹھا کیجئے گا، لیکن کان سے سب چیزوں کو دل کی گہرائی میں اتارا کیجئے گا۔ یہ معاشرتی نقائص ہیں اور معاشرتی باتیں ہیں جو ہر روز ہمیں پیش آتی ہیں تاکہ ہم اس کی اصلاح کر سکیں۔ اصلاح معاشرہ کے لیے ہے یہ باتیں، اور مشن حسینیت یہی ہے دوستو۔ ایک شخص مر گیا، لوگ آئے اکٹھے ہو کے کہ یا رسول اللہ فلاں شخص مر گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھانی ہے۔ رسالت مآب حسب عادت جس طرح جاتے تھے آتے تھے، سارا کچھ وہاں جائے، جنازہ تیار ہوا اور وہاں پہ جا کے نماز جنازہ پڑھائی۔ پڑھانے کے بعد گھر واپس آئے، لوگ اس شخص کو اٹھا کے قبرستان لے گئے، اور قبر بنی ہوئی تھی، قبر میں جا کے اتارا، اتارنے کے بعد مٹی ڈالی۔ جب مٹی ڈال کے اٹھنے لگے، ابھی اٹھے ہی تھے کہ قبر سے آگ کے شعلے بلند ہو گئے۔ لوگ دوڑتے ہوئے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ، جس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی ہے اس کی قبر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ رسالت مآب نے دیکھا اور دیکھ کر کہا اس کا باپ زندہ ہے؟ کہا جی مر گیا ہے۔ اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں زندہ ہے۔ جاؤ اس کی ماں کو بلا کے لے آؤ۔ مرنے والی کی ماں کو بلا کے لایا گیا اور بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا۔ وہ کنیز خدا آئی، رسول نے سوال کیا کہ اے کنیز خدا، کبھی اولاد کی، بیٹے کے حق میں بد دعا تو نہیں کی تھی؟ کہا یا رسول اللہ ساری زندگی یہ مجھے ستاتا رہا لیکن میں نے کبھی بد دعا نہیں کی، یہ مجھے دکھ دیتا رہا میں نے کبھی دعا نہیں کی، بد دعا نہیں کی، میں نے ہمیشہ اس کے لیے دعا کی، لیکن یا رسول اللہ سچ کہتی ہوں کہ ایک دن ایسا آیا کہ اس نے مجھے اتنا ستایا، اتنا دکھ دیا، اتنا پریشان کیا کہ میں وہ دکھ برداشت نہ کرتے ہوئے بے ساختہ میرے دل سے یہ ایک دعا نکلی، بد دعا کا جملہ نکلا۔ کہا یا رسول اللہ دعا کا جملہ یہ تھا کہ میں نے دل کی گہرائی سے یہ لفظ نکلے، میں چاہتی نہیں تھی لیکن بے ساختہ یہ میری زبان سے نکلے کہ اللہ کرے تو مرے تو تیری قبر سے آگ کے شعلے بلند ہو۔ رسالت مآب خاموش ہو گئے اور لوگوں سے جو آئے ہوئے تھے کہا جاؤ اس کنیز خدا کو جا کر راضی کرو، جب تک یہ ماں معاف نہیں کرے گی میں رسول اس کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو، کتنا بلند ماں باپ ہے۔ بے شک انگلش ماحول میں رہو، کہلاتے تو پاکستانی ہو، ایشین کہلائے جاتے ہو، ڈیڈ کہنا آسان لفظ ہے، باپ کہنا ذرا مشکل ہے۔ موم کہنا آسان بات ہے، ماں کہنا ذرا مشکل ہے، لیکن اپنے آپ کو بدلو نہیں۔ معاشرت نہیں بدلی جاتی، انسانیت نہیں بدلی جاتی، الفاظ بدلنے سے انسان اس ماحول کا نہیں ہو جاتا۔ بچوں کو تہذیب سکھاؤ، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بچے ماں باپ کا احترام کریں، اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اور تاریخ کہتی ہے جب تک ماں نے اسے معاف نہیں کیا
اس کی قبر سے آگ بند نہیں ہوئی۔ عزیزوں اور عزیزوں، ماں برکت ہے، ماں ثواب ہے، ماں اجر ہے، ماں حسن ہے اولاد کا۔ انسانیت کے معراج کا نام ہے ماں۔ ماں کی عظمت کو سمجھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نمازیں تمہاری پوری ہوں، تمہارے روزے پورے ہوں، تمہارے حج کیا ہوا ہو، زیارتیں پوری ہوں، تمام مستحب اور واجب تم ادا کرتے رہے ہو اور در جنت پہ روک دیے جاؤ اس لیے کہ تم ماں کے گستاخ تھے۔ اور وہ وقت کٹھن ہے، وہاں پہ نجات نہیں ہے، وہاں پہ سزا ہے۔ نجات یہ دنیا ہے، جتنی دنیا میں نجات حاصل کر لو گے یہاں سے نجات ہوگی، وہاں جب جاؤ گے وہاں نجات نہیں ہے، وہاں کیفر ہے۔ یہ میری باتیں بہت سخت ہوں گی، آج آپ کو ناگوار گزریں گی، وقت بھی میں نے آپ کا بہت زیادہ لیا، لیکن یہ میرا معافی ضمیر ہے کہ میں ہر جگہ پہ اس قسم کی گفتگو کیا کرتا ہوں۔ آپ میں بیٹھے ہوئے، میں نے کل بھی کہا کہ آپ بیٹھے ہوئے آپ میں سے کوئی میری ماں، کوئی میری بہن، کوئی میری بیٹی، کوئی میری بچی، کوئی جوان، کوئی بیٹا، کوئی مرد، کوئی بڑا بوڑھا، کوئی بھی اگر ایک شخص نے میرے بتائے ہوئے ہیں فرامین معصومین کے جو میں بتا رہا ہوں میرے نہیں ہیں، لیکن میرا بتانا یہ کار خیر ہے، اس لیے اگر کسی ایک نے اس پہ عمل کر لیا تو مجھ پر جنت واجب ہو جائے گی۔ انسان لالچی و ذہن ہے، میں اپنی لالچ کے لیے یہ جملے کہہ رہا ہوں، لیکن کہہ سچ رہا ہوں جو محمد و آل محمد کے فرامین ہیں۔ اور مشن حسینیت کیا ہے دوستو؟ خاندان رسالت کے ایک ایک فرد کا مطالعہ کیجئے، زندگی کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، کوئی ایک فرد دکھلائیے کہ جو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان سے ہو، اس طینت سے ہو، اس خون سے ہو، اور اس نے کبھی کوئی ایسی کوتاہی کی ہو۔ میں معصوم کی بات نہیں کرتا، معصوم کا تو مقام ہی بلند ہے۔ اور پھر ہم بڑے معاشرے میں رہتے ہوئے بڑے فخر سے کہتے ہیں کوئی ہم معصوم بن سکتے ہیں؟ ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم معصوم نہیں بن سکتے، کبھی نہیں بن سکتے۔ معصوم کا اپنا درجہ ہے جو اسے حاصل ہوا ہے، ہمیں نہیں ہو سکتا۔ اور میں بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ معصوم بنیں، کیونکہ بن ہی نہیں سکتے، دائرہ امکان میں بھی نہیں ہے۔ لیکن ابو ذر غفاری کا کردار تو اپنا سکتے ہیں، سلمان محمدی کے کردار کو تو اپنا سکتے ہیں۔ میثم تمار کی زندگی کا مطالعہ کر کے میثم تمار جیسے محب تو بن سکتے ہیں۔ وہ تو ہم جیسے انسان تھے نا، معصوم تو نہیں تھے۔ وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہو جو محمد و آل محمد نے تمہیں عطا کیا ہے، کیونکہ تمہارا قلب ولائے علی کی شمع سے منور ہے، اسے مردہ مت بناؤ۔ ایک ڈھیلی سی صلوات پڑھ لیں۔ بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہتا، کہیں کل کو جو ہے نا کہیں کہ مولوی کے لیے دروازہ ہی نہیں کھولنا ہے، اس لیے کہ مولوی باتیں جو ہے نا وہ اپنے مقصد کی کرتا ہے۔ یہ دوستو یہ میرے مقصد کی نہیں ہے۔ مال بھی فتنہ ہے اور اولاد بھی فتنہ ہے۔ مال اس لیے فتنہ ہے کہ اسے دن رات کماتے ہو نا، میں حلال کی بات کر رہا ہوں، حرام کی بات نہیں کر رہا۔ حرام کا تو تذکرہ ہی کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی حرام، ہر کوئی جانتا ہے، عاقل ہیں آپ ماشاءاللہ، اس دور میں رہتے ہیں، اس ایجوکیشن کی دنیا میں رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حرام کی کیا حقیقت ہے۔
حلال کی بات کر رہا ہوں، حلال کماتے ہو، دن رات ایک کرتے ہو، محنت پسینہ گرمی سردی کا خیال نہیں کرتے، دنیا بناتے ہو، بنانے کے بعد پھر حلال طریقے سے جو خود کمائی جائے نا، وہ غلط راستے پہ خرچ انسان نہیں کرتا اگر عاقل ہے تو۔ کوشش کرتا ہے کہ کیونکہ حلال سے کمائی ہے، محنت سے کمائی ہے، لہذا اسے صحیح راستے پر خرچ کروں۔ اور اگر یہ حلال کی دولت ہمارے کام نہ آئے، میں حلال کی دولت جمع کروں، اکٹھا کروں، سب کچھ کروں، اور جب مر جاؤں تو یہ اتنا اس مال کا آواز آئے میری طرف، کہا کہ مرنے والے تو نے بڑی مشقتوں سے مجھے جمع کیا تھا، اکٹھا کیا تھا، کمایا تھا، دن رات ایک کیا تھا، بچوں کا خیال نہیں رکھا تھا، لیکن تو مجھے کماتا رہا، اکٹھا کرتا رہا، لیکن میں تیرا ساتھ صرف ایک صورت میں دے سکتی ہوں کہ یہ دولت جائے، تیرا کوئی رشتہ دار لے جائے، کفن خریدے اور تجھے آ کر پہنا دے، اس کے بعد تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں۔ کتنا ہے یا نہیں ہے؟ جس پہ وفا کا سوچا تھا، جس پہ کہا تھا کہ یہ دولت میرے ساتھ وفا کرے گی، اس دولت کی آواز قبر سے باہر آ رہی ہے، ابھی قبر پہ گیا نہیں ہے کہ بس صرف کفن کے کام آ سکتی ہوں، اس کے علاوہ تیرا کوئی ساتھ نہیں دے سکتی، تیرے ساتھ کوئی وفا نہیں کر سکتی۔ اولاد ہے، یہ میرے لفظ نہیں ہے، معصوم کے ہیں۔ امیر المومنین کے خطبات کا مطالعہ کیجئے، اس میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ میرے آقا نے نہج البلاغہ میں ایک خطبہ کہا ہے، وہ خطبہ فضائل کے اعتبار سے اگر بتایا جائے تو فضائل ہے، لیکن زندگی انسان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک وہ اس کی زندگی کا پورا نمونہ امیر کائنات نے فی البدی بیان کیا ہے۔ نہج البلاغہ میں موجود ہے، جو تراجم ہے وہاں سے پڑھ لیجئے، اسے کہتے ہیں خطبہ معجزہ۔ وہ میرے آقا نے، اگر وقت ہے تو میں صرف اتنی تھوڑی سی بات کر لوں۔ خطبہ معجزہ، میرے آقا گھر سے نکلے، بازار کی طرف، دیکھا کہ صحابہ کرام بیٹھے ہیں ایک جگہ پر، بحث کر رہے ہیں۔ امیر کائنات کے قدم رکے اور رک کر کہا کہ صحابیوں آج کون سی بحث شروع کر دی ہے؟ کہا یا علی آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ادب عربی میں الف کے بغیر کلام نہیں ہو سکتی، یعنی الف ایک ایسا لفظ ہے ادب عربی میں کہ جس کے بغیر کلام گفتگو انسان نہیں کر سکتا۔ میرے مولا فرماتے ہیں پھر کیا صحابہ نے فیصلہ کیا؟ کہا یا علی نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے وہیں کھڑے ہوئے فی البدی خطبہ ارشاد فرمایا، جو صرف خطبہ نہیں ہے بلکہ زندگی انسان کی ابتدا یعنی پیدائش سے لے کر قبر تک جانے کے بعد کے حالات بیان فرمائے ہیں میرے آقا نے، اور ابتدا سے لے کر آخر تک میرے آقا نے الف استعمال ہی نہیں کیا۔ یہ ہے علم لدنی کا مالک، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اولاد کہے گی چارپائی پہ اٹھا کے لے چلے ہیں قبرستان کی طرف، قبر بنائی ہے، سارا کچھ کیا ہے، اور کرنے کے بعد اب قبر میں اتار دیا ہے، اوپر مٹی ڈال دی ہے، ابھی مٹی ڈال رہے تھے، اولاد کی آواز آئی اب اس کے بعد ہمارا کوئی کام نہیں ہے، ہم آپ سے کوئی رابطہ نہیں رکھ سکتے۔ معصوم فرماتے اولاد فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ اسی مقام پر کھڑ کے قبر پہ کھڑے ہو کر جداد کے معصوم فرماتے ہیں بٹوارے ہو جائیں گے۔ وہ مرنے والے کی بیوہ کے جو محبت کے تقاضے پورے کرتی تھی، جو اپنی چاہت کا اظہار کرتی تھی، ساری زندگی شوہر کی تابع داری کرتی تھی، اس کے مرنے کے کچھ عرصے کے بعد دوسرے نکاح کے لیے معصوم فرماتے ہیں تیار ہو جائے گی۔ یہ وہ خطبہ ہے جو مولا کائنات نے فی البدی بیان کیا ہے۔ اولاد لڑے گی جائیداد پر، یہ حصے کا مالک میں ہوں، یہ حصے کا مالک میں ہوں، یہ حصے کا مالک میں ہوں۔
باپ نیچے حساب کتاب دے رہے ہوگا اور جواب فرشتوں کو دے رہا ہوگا، اولاد کھڑی جائیداد پہ رو رہی ہوگی، باپ کے رونے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوستو عزیزو، اس وقت سے بچو۔ اگر چاہتے ہو کہ مال تمہارے کام آئے، اگر چاہتے ہو اولاد تمہارے مرنے کے بعد کام آئے، تو پھر ایسی تربیت اولاد کی کرو کہ مرنے کے بعد تمہیں ساری زندگی یاد رکھے۔ مال ایسی جگہ پر خرچ کرو کہ جو کام آئے تمہارے مرنے کے بعد۔ زندگی میں جو کام آتا ہے وہ کام نہیں ہے، مرنے کے بعد کام آئے وہ کام ہے۔ دوستو، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کو میں دعا ہے میری کہ تمام کی اولادیں نیک ہیں، شریف ہیں، ان کی تربیت آپ نے کی ہے، اللہ ان کی زندگیوں کو آباد و شاد رکھے، آپ کو توفیقات دے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، مقروضوں کے قرضے ادا فرمائے، جو مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں، جو اولاد کی وجہ سے یا اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے اور ان کو پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ یہ میری دعا ہے دوستو، لیکن عمل کرو گے تو انشاءاللہ خالق کائنات کی توفیقات ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ خدا کا وعدہ ہے کہ عمل تم کرو توفیق میں دوں گا۔ لہذا خالق کائنات کی عظمت پر ایک بلند ترین صلوات پڑھیں۔ دو جملے مصائب کے میں نے پڑھنے ہیں، اگر رو سکو تو رو لینا۔ ان غریبوں کو کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رونے کی اجازت نہیں تھی، بلا تمہید میں نے مصائب شروع کر دیا، کیونکہ آج کل کی راتیں، آج کل کے دن تمہید کے محتاج نہیں ہیں کہ رلانے کے لیے تمہید باندھی جائے تو آپ روئیں۔ مومن کا دل قبر حسین ہے۔ یہی کہتے ہیں نا کہ کربلا والوں کا رونے والا کوئی نہیں تھا۔ رونے والے تھے دوستو، رونے کی اجازت نہیں تھی۔ بیٹی اگر باپ کو رونا چاہتی تھی تو تماچے لگتے تھے، بیٹا اگر رونا چاہتا تھا تو تازیانے مارے جاتے تھے۔ یہ وہ شہدائے کربلا ہیں، یہ وہ مصیبت زدے ہیں، یہ وہ غریب الغرباء ہیں، یہ وہ مظلوم ہیں، یہ وہ شہداء ہیں جنہوں نے دین اسلام کی بقا کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ کل میں نے عرض کیا کہ نانا کی قبر سے، ماں کی قبر سے، بھائی کی قبر سے ودا کر کے حسین روانہ ہوئے ہیں مدینے سے۔ صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک نابینا صحابی ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، کان اس کے اتنا بہرے ہیں کہ اگر بادل گرجتے ہیں تو ان کی آواز بھی نہیں سن سکتا۔ اس صحابی کو پتا چلا کہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، کہا کہ مجھے لے چل حسین کے پاس، میں جا کر پوچھوں کہ مولا کیوں ہمیں یتیم کر رہے ہیں، کیوں مدینہ رسول کا بیٹا چھوڑ رہا ہے۔ ادھر یہ چلا گھر سے، ادھر حسین نے عباس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ عباس مدینے میں اعلان کرو کہ کوئی پرندہ رات کو باہر نہ نکلے، اور کوئی انسان گھر سے باہر نہ نکلے، اس لیے کہ علی و بطول کی بیٹیاں باہر آ رہی ہیں۔ یہ اعلان ہو رہا تھا، وہ شخص قریب آیا، جب محلہ بنی ہاشم میں پہنچا تو رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، جو بادل کی گرج کو نہیں سن سکتا تھا، اس نے رونے کی آوازوں کو سن لیا۔ بیٹی سے کہا یہ رونے کی کیسی آوازیں ہیں؟ کہا کہ یہ حسین کے گھرانے کے لوگ رو رہے ہیں۔ کہا میں تو آگے نہیں جا سکتا، لیکن جا کے پوچھ یہ گریا کیسا ہے، یہ رونا کیسا ہے۔ اس کی بیٹی آئی، آ کر سوال کیا، بتایا گیا کہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے
اور اہل خانہ گریہ کر رہے ہیں۔ اور رونے والوں مدینے سے چلے، یہ قافلہ تیار ہو کے چلا، چند قدم پہ چلا تھا، ایک مرتبہ جناب ام البنین نے عباس کو بلایا۔ عباس قریب آئے، قافلہ رک گیا۔ ام البنین جناب عباس کو لے کر قبر رسول پہ آئی۔ قبر رسول پہ آ کے جناب ام البنین عرض فرماتی ہیں، بیٹا یہ قبر رسول پر ہاتھ رکھ کہ جب تک یہ تیرے ہاتھ باقی ہیں اس وقت تو حسین پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ عباس نے قبر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی، کہا کہ اماں تو فکر نہ کر، تیرا بیٹا ایسی قربانی دے گا جس کی مثال کائنات میں باقی رہے گی۔ قافلہ چلا، سرزمین مکہ پہنچا۔ مکہ پہنچ کے حسین نے احرام عمرہ باندھے، عمرے کے احرام کو تبدیل کیا۔ بس ختم ہو گئی میری گفتگو۔ تبدیل کیا، تبدیل کرنے کے جب پوچھا گیا کہ مولا یہ احرام کے تبدیلی کا مقصد کیا ہے، کہا کہ دشمن آئے ہوئے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کا گھر میرے خون سے رنگین ہو، لہذا مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، احرام بدلے گئے۔ ایک مرتبہ زہرا کی بیٹی کے پاس آیا، میرا آقا آ کے زہرا کی بیٹی سے کہتا ہے، علی کی بیٹی میں کچھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہوں گا کہ کتنی عظیم بیٹی ہے علی کی، کتنی عظمت والی بی بی ہے کہ امامت مشورہ مانگنے کے لیے زینب کے پاس آئے۔ امام آئے، کہا کہ مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ بہن کہتی ہے کہ بتا بھیا کیا مشورہ کرنا ہے؟ کہا میرے ساتھ 4 عباس ہیں، محمد حنفیہ کا یقیناً وہ عباس کی شجاعت کا وارث ہے، باب علی کی شجاعت کا وارث ہے۔ دوسرے مسلم بن عقیل کا یہ بھی آپ نے سچ کہا، کا ایک عباس اور ایک سجاد۔ اگر یہ 4 عباس میرے ساتھ ہوئے نا تو ہو سکتا ہے کہ میں مشن کو آگے نہ چلا سکوں۔ بی بی کے فرماتی ہیں کہ حسین کیا چاہتا ہے؟ حسین عرض کرتے ہیں کہ بہن میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جو بتا میں کیا کروں۔ کہا جناب حنفیہ کو واپس مدینے بھیج دے، اس لیے کہ زہرا کا گھر خالی ہے، وہاں پہ رہے گا، وہاں کی حفاظت کرے گا، امور زندگی انجام دے گا۔ باقی رہ گیا مسلم کو کوفہ اپنا سفیر بنا کے بھیج دے۔ باقی رہ گئے سجاد اور عباس کی ضمانت میں لیتی ہوں، سجاد کی ضمانت تو لے۔ ایک مرتبہ زہرا کے بیٹے نے یہ لفظ سنے، خاموش ہو گئے۔ بی بی کہتی ہیں حسین خاموش کیوں ہوتا ہے؟ بتاتا کیوں نہیں؟ کون سا مشکل ہے؟ یا عباس مشکل ہے یا سجاد؟ کہا کہ یہ تو نے فیصلہ تو ٹھیک کیا ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ عباس جو اتنی شجاعت علی کا وارث ہے، کیا وہ یہ بات قبول کر لے گا؟ ایک مرتبہ سننا تھا، کہا کہ وہ میں جانوں میرے کام جانے، اس لیے کہ عباس کو میں جانتی ہوں۔ سجاد کی ضمانت تو دے، کہا کہ جہاں تو کہے گا عباس رک جائے گا، جہاں تو کہے گا تو عباس کھڑا ہو جائے گا۔ اب سجاد کی ضمانت تو لے کہ وہ یہاں سے لے کر کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام تک ہر منزل پہ صبر کرے گا۔ کہا میں سجاد کی ضمانت دیتا ہوں۔ مسلم کو بلایا اور جناب مسلم کو کوفہ کا سفیر بنا کر بھیجا۔ بس ایک جملہ مجھے کہنا ہے مسلم کے بارے میں۔ سفیر بن کے آئے، جب آئے تو 18,000 کوفیوں نے دست مسلم پر بیعت کی ہے، لیکن ایک وقت آیا کہ صرف 3 باقی صحابی بچ گئے تھے۔ نماز پڑھ کے جب سجدہ آخر کیا، دیکھا پیچھے تو کوئی نہیں تھا، 18,000 بے وفائی کر گئے تھے، لہذا ایک مرتبہ گھر چھوڑنا پڑا جہاں پہ رہ رہے تھے، ام ہان کے گھر۔
وہ چھوڑنا پڑا۔ راستے چلتے چلتے ایک کنیز خدا کے دروازے پہ آئے، دیوار کے قریب آ کر ٹیک لگ کے بیٹھ گئے۔ اب لگے عورت نے دروازہ، کیونکہ اپنے بیٹے کا انتظار، بعض روایات میں ہے کہ بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، بعض روایات میں ہے کہ اپنے داماد کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ عبد خدا تو کون ہے، رات کی تاریکی میں میرے گھر کی دیوار کے ساتھ بیٹھا ہے؟ کہا ایک غریب الوطن ہوں۔ غریب الوطن کا لفظ آنا تھا، مومنہ تھی۔ مومنہ کے دل میں ایک خوف سا پیدا ہوا، کہا کہ یہ لفظ تو مدینے والوں کا ہے، یہ تو کون ہے؟ کہا کہ مجھ سے پوچھے گی تو مجھے رہنے نہیں دے گی۔ کہا نہیں، بتا کون ہے؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ ایک مرتبہ اتنا سننا تھا، کہا کہ آقا میں تو آپ کو تلاش کر رہی تھی۔ گھر اندر لے آئی، گھر میں لے آئی، گھر میں لے آنے کے بعد بستر بنایا، کھانا دیا ہوگا۔ جناب مسلم رات کو سوئے۔ نصف رات کے وقت حاکم وقت نے کہا کہ مسلم کو تلاش کرو۔ یہ ظالم جو اس کا بیٹا تھا یا داماد تھا، گھر میں جب آیا تو اس نے دیکھا کہ میری ماں بار بار ایک کمرے میں جا رہی ہے۔ ماں سے پوچھا کہ یہاں کہاں جا رہی ہے، یہ تو تالے لگے ہوئے ہیں؟ کہا کہ نہیں، ایک مہمان ہے میرے پاس۔ مہمان کا سننا تھا کہ مسلم بن عقیل میرا مہمان ہے۔ فوراً دربار میں گیا، حاکم مدینہ کو جا کے بتایا، حاکم کوفہ کو، کہ میرے گھر میں مسلم چھپا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے فوج کو بھیجا، صبح طلوع ہو چکی تھی۔ حسین کہ اس سفیر نے جب دیکھا صبح طلوع ہو گئی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس مومنہ کے گھر کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد باہر نکلے۔ اب مومنہ کہتی رہی کہ آپ کہاں جاتے ہیں، آپ میرے گھر میں رہیں، میرا گھر میدان جنگ بنے، میں اگر قتل ہوتی ہوں تو ہو جاؤں لیکن تو بچ جائے۔ کہا کہ میں تیرے گھر کو قتل کا میدان نہیں بنانا چاہتا۔ لہذا مسلم باہر نکلے، ان کے ساتھ لڑتے رہے، فوج اشکیا ختم ہو گئی۔ اب حاکم کوفہ نے یزید کو پیغام بھیجا کہ میری فوج ختم ہو گئی ہے، فوج بھیج۔ اتنا کہنا تھا، یا ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اتنی فوج تو مرا چکا ہے صرف ایک مسلم کے لیے؟ کہتے ہیں کہ 500 کا دستہ آیا اور دوبارہ آ کے جناب مسلم کے ساتھ جب تک لڑ سکتے تھے لڑتے رہے۔ عزادارو، رونے والوں، حسین کا ماتم کرنے والوں، عزاداری کرنے والوں، محرم کے ایام میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، لڑتا رہا۔ انہوں نے سازش بنائی، ایک کنواں کھودا، اس کے اوپر کوئی چیز ڈالی۔ یہ جب لڑ رہے تھے گلیوں میں، تاریخ کہتی ہے، علماء کہتے ہیں کہ عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، ان کے بس میں اور تو کچھ نہیں تھا، اپنے پرانے کپڑے اتار کے ان کو آگ لگا کے مسلم کے اوپر ڈالتی تھیں، آگ ڈالتی تھیں، لیکن مسلم نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ لڑتا لڑتا جب قریب اس کنویں کے آیا، گرا، گرفتار ہو گیا۔ گرفتار ہونے کے بعد لایا گیا کہاں پہ؟ دربار میں۔ ایک مرتبہ دربار میں آیا، دربار میں پہنچا، سلام نہیں کیا۔ سلام نہ کرنے کی سزا میں ایک شخص نے کہا کہ تو نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ ایک مرتبہ مسلم نے حاکم کوفہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا میرا سوائے حسین کے کوئی امیر نہیں ہے، کوئی امیر نہیں ہے۔ رونے والوں میں کہوں گا کہ یہ ایک لفظ کہنا تھا مسلم کا، یا یقیناً بقی سے آئی ہوئی وہ بی بی کہ جو پہلو شکستہ تھی، اس نے یہ لفظ سنے ہوں گے تو کہا ہوگا مسلم آج تو نے دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کر میرے بیٹے کو امیر کہا ہے۔ اے مسلم یاد رکھ، میرا بیٹا امیر نہیں جب تک تیرا نام رہے گا، تیرے نام کے ساتھ امیر مسلم لگا رہے گا۔ حسین تو غریب الغربا ہے۔ ایک مرتبہ حاکم نے حکم دیا اسے چھت پر دارالعمارہ کی لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد اس کی سر کو قلم کرو۔ مسلم کو لے کے سر دارالعمارہ کی چھت پہ لایا گیا۔ ایک مرتبہ جلاد قریب آیا، ایک سر جھکا ہوا تھا، تلوار نیام سے نکلی ہوئی تھی۔ حسین ایک منزل پہ بیٹھے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے کہ مسلم کا کیا ہوا ہوگا، لیکن ایک مرتبہ مسلم کی بیٹیاں دوڑتی ہوئی آئیں، آ کر ماموں سے کہا کہ ماموں کل عید کا دن ہے، ہمارے بابا نہیں آئے۔ کہا کہ بیٹیوں میرے قریب آؤ،
قریب آ کے زانوں پہ بٹھایا. کاش بیویوں نے کہا کہ ماموں ہمیں عیدی کے طور پہ بابا کی زیارت کرا دو. میرے آقا فرماتے ہیں صبر کرو بیٹی، ابھی گردن جدا نہیں ہوئی تھی. اس ظالم نے تلوار کا وار کیا، مسلم کی گردن کو جدا کیا، لاش کو نیچے دارالعمارہ میں ڈالا، لاش مسلم اوپر سے نیچے گری. تاریخیں کہتی ہیں کہ لاش کا گرنا تھا یا حسین نے دونوں بچیوں کو سینے سے لگایا اور لگا کے کہا کہ بیٹیوں آج کے بعد مجھے بابا کہنا. یہ سننا تھا ماں کے پاس ہی کہا ماں ماموں یوں کہہ رہے ہیں، ماموں سے پوچھو ہمارے بابا کہاں گئے. تو بتایا، حسین نے جب بھی بتایا تو گہرام بپا ہوا، ماتم کی آوازیں بلند ہوئیں. اب تاریخ کہتی ہے کہ ظالموں نے جناب مسلم کے پاؤں میں رسی ڈالی اور رسی ڈال کے کبھی اس گلی میں، کبھی اس بازار میں، کبھی اس بازار میں پھراتے رہے. ایک مرتبہ زہرا کی آواز آئی، میرے ممیر بیٹا مسلم میں تیرے پاس ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہوں گا کہ مسلم نے حد وفا کر دی. اللہ لعنت اللہ.